आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। पिछले चंद माह में पाकिस्तान की एक अक़लियत जिसे आप अहमदिया कम्युनिटी कहते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। पिछले माह 2 लोगों को गोलियां मार दी एक नौजवान ने, और उन्हें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद ईद आई, ईद कुर्बान। तो उस पर क्या हुआ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस क्या करती गई, अहमदिया लोगों के घरों पर छापे मारती रही। अगर वो कहीं कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे थे, कुर्बानी कर रहे थे, उनके बकरे, उनके गोश्त, सारा कुछ उठा के ले गए। यही नहीं किया सिर्फ और सिर्फ, इसके साथ साथ इससे अगला काम क्या हुआ कि उनसे बकरे कम दाम पे ख़रीदते रहे। वो 50,000 का ख़रीद के लाया तो उनसे 10,000 का बकरा ख़रीद लिया। इस तरह के काम होते रहे। उनसे रिश्वतें भी बटोरी जाती रही। तहरीक लब्बैक वाले जहाँ उनके घरों के ऊपर जासूसों की तरह लगे रहे कि कहीं ये कुर्बानी तो नहीं करने लगे। बहुत से ऐसी चीज़ें हुई और ये कहा गया कि जी कुर्बानी जो है वो शायर इस्लामी है और अहमदियों को जो है इसकी पैरवी करने की इजाज़त नहीं है। ये इस्लाम को कॉपी नहीं कर सकते, ये कॉपी कैट नहीं बन सकते। और ये कहा गया क्योंकि ये मुसलमान नहीं है तो हम मुसलमान के अलावा किसी को कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये सारा तमाशा होता रहा और अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ जो सबसे बड़ा नारा लगाया जाता है वो ख़त्म नबूवत का नारा लगाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी हैं और उनके बाद किसी और नबी के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर ये बात अकीदे का हिस्सा होने के बजाय एक पावर शो बनती जा रही है। और ना सिर्फ पावर शो बनती जा रही है बल्कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक और उसके गमाश्ते ये बात को समझ रहे हैं इस तरह से कि शायद नबूवत, अगर वो ख़त्म नबूवत के नज़रिए को फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं कराएंगे तो शायद नबूवत का सिलसिला खुदा न खास्ता यहाँ जो भी आप कह लें दोबारा शुरू हो जाएगा, यहाँ कोई नबी और आ जाएंगे। और एक और बात है कि ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद जितने भी नबी आएंगे वो सारे झूठे हैं। मगर अगर कोई शख्स नबूवत का दावा कर दे तो ये इतना खौफजदा हो जाते हैं या इतना मुश्किल में पड़ जाते हैं कि शायद चाहे वो शख्स कोई ज़हनी मरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ये उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और पाकिस्तान में मॉब लिंच तक लोग हो गए। तो अभी एक वीडियो आसिम सईद ने शेयर की थी, आसिम भाई ने ट्विटर पे, वो मेरी नज़र से गुजरी। अब क्या है कि ख़त्म नबूवत के नज़रिए को इन्फोर्स करने के लिए लोगों को कार्टून बनाने पड़ गए हैं। और इस कार्टून को देख के एक तरफ मुझे हंसी आ रही है और दूसरी तरफ मुझे ये भी समझ आ रही है कि ये बहुत ही ख़तरनाक कार्टून है, क्योंकि ये बच्चों के जहनों में वो सारी बातें डालेगा, वो सारी शिद्दत पसंद नफ़रत अंगेज़ बातें डालेगा जो कि इस उम्र के बच्चों के लिए नहीं होती। और एक बहुत छोटी उम्र से ही सोसाइटी में उनके लिए नफ़रत अहमदिया कम्युनिटी के लिए बढ़ाई जाएगी। अहमदियों के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में जाते हैं, उन्हीं जगहों पे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही उनसे नफ़रत करेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए खुद एज ए माइनॉरिटी, क्योंकि मैं एक फार्मर क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने ये फेस किया है कि मजहबी नफ़रत किस तरह से रखी जाती है और मैंने फेस की है। और मैं ये जानता हूँ कि अहमदिया स्टूडेंट्स से भी जो बच्चे होते हैं, छोटे हों, चाहे 5 साल के हों, चाहे 10 साल के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों, उनसे भी बहुत सी नफ़रत रखी जाती है। और तहरीक लब्बैक और उसके गमाश्ते उस नफ़रत की बहुत बड़ी वजह है। चलें इस कार्टून को थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है ना इसको देखेंगे। यानी अकीदे पर डाका। अकीदे पर डाका? जी हाँ, अकीदे ख़त्म नबूवत ज़रूरियात ईमान। अकीदे पर डाका, ये इस जुमले से ही इख्तलाफ शुरू हो जाता है। यानी मेरे अकीदे पे या आपके अकीदे पे कोई डाका कैसे डाल सकता है? यानी आप एक बात का अकीदा रखते हैं, आप मुसलमान हैं, इस्लाम आपका अकीदा, आप कलमा पढ़ते हैं, आप कुरान को मानते हैं। आपका अकीदा, डाके का मतलब ये होता है कि आपका अकीदा आपसे कोई लूट के ले जाए। कोई आपका अकीदा आपसे लूट सकता है, आपसे छीन सकता है? आपका अकीदा नहीं छीन सकता ना। तो यहाँ से ही इसको लिखने वाले लोग या इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की शैलो माइंडेडनेस या फिर नफ़रत को आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो ये समझ रहे हैं कि वो विक्टिम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ईमान में से है, इस अकीदे का मुनकिर मुसलमान नहीं रहता बल्कि काफिर हो जाता है।
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت یا اسلام کے کسی اور عقیدے کا انکار کر دے، وہ کافر تو آٹومیٹکلی بن جائے گا، مگر کیا آپ ایک شخص جو دل سے کافر ہونا چاہے اسے زبردستی مسلمان بنا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے، جب مرتدوں کو اور دوسرے لوگوں کو زبردستی دائرہ اسلام میں رکھا جاتا ہے، گنجائش تو اس کی ہے کہ زبردستی آپ لوگوں کو مسلمان بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک یعنی اب کارٹون بھی جو ہے انگوٹھے چومیں گے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ سوچ کارٹون ہے یا یہ کارٹون ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کارٹون سے انگوٹھے چموانے کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس دہشت گردی کے خلاف صحابہ یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ، اس کو یہ مطلب ان کا دل کرتا ہے کہ ایک لفظ جو ان کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ اسلامیوں کے لیے یا اسلامی شدت پسندوں کے لیے ریاست پاکستانی یا انٹرنیشنلی بہت سے لوگ ان کے لیے دہشت گرد کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اب جس کو یہ ڈس لائک کرتے ہیں یا اس کے لیے بھی دہشت گرد کا ورڈ خام خواہ استعمال کر دیتے ہیں۔ یعنی مسلمہ کذاب کو رسول اللہ نے تو دہشت گرد کہا نہیں تھا، مگر انہوں نے کہہ دیا کیونکہ ان کا دل کر رہا تھا۔ وہ دہشت گرد تھا یا نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور کس کے دل میں اس کی نبوت کی وجہ سے دہشت آئی تھی، بات تو یہ ہے نا۔ کرام نے یمامہ کے مقام پر اس کی طاقت کو اسلامی فوج کی زبردست قربانیوں کے بعد کچل دیا تھا۔ یاد رکھیے، اہل علم و دانش کا کہنا ہے منکرین ختم نبوت اسلام اور وطن۔ چلیں یہ ابھی اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے وقت میں اس کے اوپر ایک پوری ایپیسوڈ کر چکا ہوں کہ مسلمہ کذاب رسول اللہ سے، جنہیں مسلمہ ابن حبیب جسے یہ مسلمہ کذاب کہتے ہیں، وہ رسول اللہ سے ملنے ایک سے زیادہ بار مدینے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ اس سے ملے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا کہ جا کے یمامہ میں مسلمہ کو مار کے آؤ، بلکہ رسول اللہ نے قرآن کی تبلیغ کرنے کے لیے، اگر ان کی اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو ان کی تاریخ کے مطابق رسول اللہ نے قرآن سکھانے کے لیے لوگوں کو یمامہ بھیجا، اور بہت سے صحابی، کچھ صحابی یمامہ گئے، اور جب وہ یمامہ گئے تو انہوں نے مسلمہ کا قرآن بھی سنا، اور وہ اسے سن کے واقعی اس بات کے قائل ہو گئے کہ وہ بھی نبی ہے۔ اور کیا ہوا کہ وہ اس پہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ جب تک حضرت محمد زندہ تھے تو حضرت محمد کی طرف سے اس کے خلاف کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ چلیں جی آج جا کے اس کو مارتے ہیں۔ پھر بعد میں جب ابو بکر، حضرت محمد کی وفات ہوئی اور ابو بکر کو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو ابو بکر نے پھر ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور آہستہ آہستہ اس جنگ کی وجہ سے جب ابو بکر کی طاقت میں اضافہ ہوا تو پھر اس نے سوچا کہ مسلمہ اور اس کے لوگوں سے بھی جنگ کر لی جائے، اور پھر جنگ کے بعد ان کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ مسلمہ کو قتل کر دیا۔ تو مسئلہ یہ، پھر اس کے بعد ساجہ بنت حارث تھی جو کہ جس نے مسلمہ سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ عورت تھی، وہ بھی نبوت کی دعوے دار تھی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ مسلمان ہی مری۔ تو وہ جو ختم نبوت کی انکاری تھی وہ ایک دن مسلمان بن گئی۔ تو آج کے مسلمان اپنی خاص طور پہ تحریک لبیک والے اور یہ جو اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، انہوں نے تو اس کو بالکل خون کا مسئلہ بنا لیا کہ بس مار دو، ختم کر دو۔ اگر ان کی تاریخ کو بھی دیکھا جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا انہوں نے بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ان کی پوری سیاست اور ان کا پوری طاقت جو ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے کو جب یہ اٹھا کے رکھتے ہیں تو یہ اس کے اوپر لوگوں کی برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، اور اس مسئلے سے ان کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے، اس لیے یہ اس کو بار بار اچھال کے رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اگر تحریک لبیک والے پاکستان میں ختم نبوت کے دعوے نہیں کریں گے تو کوئی رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، اسلام اور وطن دونوں کے۔ اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ چلیں آپ کے نظریے کے مطابق وہ اسلام کے گستاخ ہو سکتے ہیں یا غدار ہو سکتے ہیں، وطن کے غدار بھی آپ نے ان کو ڈال دیا۔
یعنی یہ وہی سوچ ہے جس کے تحت ڈاکٹر عبدالسلام کو غدار کہا جاتا ہے. پیچھے وہ عمران خان نے جو وہ مجھے اس شخص کا نام بھول گیا جس کو فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پہ کہا تھا، انہوں نے اس کو بھی ہٹوا دیا. اور ہمیشہ یہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی احمدی کہیں پہ ہوتا ہے، یہ اس کو سیدھا سیدھا غدار ہی سمجھتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہٹلر والی اسٹریٹجی ہے کہ اپنے دشمن میں دنیا کی ہر برائی ڈال دو چاہے اس میں ہو بھی نہ. ٹھیک ہے، تو وطن کے غدار بھی انہوں نے ان کو بنوا دیا. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ احمدیہ کمیونٹی نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی کوشش کی ہوئی ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں اور لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کی کمیونٹی نے جو کوشش پاکستان کے لیے کی ہوئی ہے اس کا پتہ ہے. پاکستان کی شروع میں فوج میں احمدی تھے، پاکستان کی جوڈیشری میں احمدی تھے، پاکستان کی اسمبلی میں احمدی تھے. یہ تو پھر بعد میں بیڑا غرق ہو کے بھٹو کے دور میں آ کے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اسٹیٹ نے مذہب کے مسائل میں ٹانگ اڑائی، پھر مسئلہ خراب ہوا. ٹھیک ہے، کے غدار ہیں. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد. یعنی اگر یہ عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو کیا ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا؟ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ انہوں نے نہ لگایا تو وہ فوت ہو جائے گا. یار عقیدے بھی کبھی مرتے ہیں یا عقیدوں کے اوپر ڈاکے ڈلتے ہیں، عقیدے غیر محفوظ ہوتے ہیں کبھی. یہ مطلب یہ تو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے، اس لیے آپ کو تلوار اور بندوق اور تھپڑ اور موب لنچنگ اور لوگوں کی لاشیں جلانے سے کے تھرو اسے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. یہ تو خود ہی اعتراف ہے کہ آپ درست نہیں ہیں. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد. ہاں، یہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہاں بھائی، ہمیں یہ جاننا ہے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ختم نبوت سے مراد ہے اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اور یعنی اب ایک اور بات ہے، ان کی باتوں میں یہاں پہ تضاد ہے کہ اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ رسول اللہ کے آخری نبی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو دل سے تسلیم کرنی ہے. اگر کسی کا دل اس بات کے علاوہ کچھ مان رہا ہے تو پھر آپ اس کو دل سے تسلیم کیا تھپڑ اور ڈنڈوں اور قتل و غارت کے تھرو کریں گے؟ کیا آپ ان کو ڈرا دھمکا کے، ان سے زبردستی ان کی مسجدیں توڑ کے، آپ ان کو قربانی نہ کرنے دے کے، آپ ان کو گولیاں مار کے روز بیچاروں کو آپ اس طرح ختم نبوت بنوائیں گے؟ دھونس کے ذریعے؟ کیا دھونس اور خوف اور تشدد کے ذریعے کوئی دل سے کسی عقیدے یا کسی بات کو مان سکتا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا ان کی اپنی باتوں میں لاجیکل فلا نہیں ہے جو ان کو نظر نہیں آتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مذہبی نفرت میں اندھے ہو جائیں تو پھر آپ اسی طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا اس عقیدے کے کوئی دشمن ہوں گے؟ ہاں بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے بارے میں فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو چند دنیاوی خواہشات کے لیے چند دنیاوی خواہشات کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. یعنی یہ وہ سارے لوگ جن میں سے بہت سے لوگوں کو آپ نے نبوت کے جھوٹے دعووں پہ قتل بھی کر دیا، تو وہ دنیاوی خواہشیں تھیں جن کی وجہ سے وہ نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کا سچا دعویٰ کیا ہوتا ہے، اور کیا سچا دعویٰ جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے کیا جاتا ہے یا کسی لالچ کے تحت وہ بھی کیا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی تمیز کیسے ہوگی کہ فلاں سچا دعویٰ کر رہا ہے اور فلاں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے؟ اگر ایک شخص کو کوئی مینٹل پرابلم ہے، شیزوفرینک ہے، وہ کوئی اور اس کے ساتھ بہت بڑا مینٹل ایشو ہے جس میں وہ واقعی اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہے، جیسے کہ میرے چینل پہ ایک دوست آیا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا مریض ہے، اور جب وہ میڈیسن نہیں لے رہا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتا کہ میں مہدی ہوں، مگر جب وہ دوائی لے لیتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ امام مہدی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کو نیرو ڈاؤن کرنا صرف اور صرف کہ جی وہ لوگ ہی نبوت کے دعوے کرتے ہیں جو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جینوئنلی اپنی سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور ان کو واقعی فرشتے نظر بھی آتے ہیں،
ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا دماغ اس کو دھوکہ دے جائے، جب اس کے ساتھ کوئی مینٹل پرابلم ہو، وہ سائیکیٹرک پیشنٹ ہو، تو پھر آپ یہ کیسے کہیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی سچائی ہے، وہ اس کی ریالٹی ہے. اور آپ کیسے اس شخص کے قتل کا یا اس شخص کو کوئی سازشی شخص سمجھ سکتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، اور ایسا عین ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سارے جس بیماری کا میں ذکر کر رہا ہوں اسی بیماری کا شکار تھے. تو اس لیے سچے اور جھوٹے نبی کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو آپ سچا نبی کہتے ہیں، جو فرشتے اور جو کلام اس پہ نازل ہوتا ہے وہ بھی صرف وہی جانتا ہے کہ اس پہ نازل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو جو فرشتہ دکھائی دیتا تھا وہ حضرت ابوبکر کو بھی دکھائی دیتا تھا. حضرت ابوبکر اس کو ویریفائی کر سکتے تھے کہ جی حضرت محمد کو واقعی فرشتہ دکھائی دے رہا ہے. اور فرض کریں کہ اگر کسی جھوٹے یا پھر کسی ایسے شخص کو جو کہ ذہنی مریض ہے اسے واقعی کو فرشتہ نظر آ رہا ہے، وہ شیزوفرینک ہے اور اس کو واقعی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، یا اس کو آس پاس ہیلوسینیشنز بے شمار دکھائی دے رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو فرشتے اسے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی کسی اور کو دکھائی نہیں دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ تو ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ابتدائی نبوت کے اوپر ہی اڑے ہوئے ہیں ابھی تک، کیونکہ ابتدائی نبوت ہی آج تک جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو پائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جن کو آپ جھوٹے نبی کہہ رہے ہیں وہ اتنے ہی جھوٹے یا اتنے ہی سچے ہیں ان جتنے ہی جن کو آپ سچے کہہ رہے ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ یہ جھوٹے لوگ مسلمہ، اسود انسی، بہر اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، صدیق دیندار، شکیل بن حنیف، فیاض بابا اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور ان کے ماننے والے کافر ہیں. استغفر. اور اب مزے کی بات کیا کہ ان بیچارے چلیں، مرزا غلام احمد کی تو ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، ایک پوری احمدیہ کمیونٹی ہے جو ملینز میں موجود ہیں دنیا میں، مگر انہوں نے جن کے اوروں کے نام لیے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو شاید 10 لوگ بھی نبی نہیں مانتے تھے، مگر یہ ان کو بھی اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھ کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں. ہاں جی، کافر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کو دل سے نبی مان رہے ہیں، جیسے آپ حضرت محمد کو دل سے نبی مان رہے ہیں، تو ان کی سچائی وہ ہے. پھر اگر مرزا غلام احمد کو ماننے والے دل کی سچائی سے مرزا غلام احمد کو نبی مان رہے ہیں تو وہ ان کا عقیدہ ہے. جیسے آپ کا عقیدہ ہے ختم نبوت آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ ایمان میں دلیل تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایمان ان کے ایمان سے بہتر ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے. وہ بھی اگر حضرت محمد سچے نبی ہیں تو پھر وہ بھی سچے نبی ہیں، اگر مرزا غلام احمد جھوٹے ہیں تو پھر حضرت محمد بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ فرشتہ جو حضرت محمد کو دکھائی دیتا تھا وہ بھی حضرت محمد کو دکھائی دیتا تھا، اور جو فرشتہ مرزا غلام احمد صاحب کو دکھائی دیتا تھا وہ بھی ان کو ہی دکھائی دیتا تھا. وہ آپ کو اور مجھے تو دکھائی نہیں دیتا تھا. ہمارے پاس ویریفیکیشن کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اور ویریفیکیشن ہو بھی نہیں سکتی کسی بھی مذہبی طریقے کے مطابق. نبی فرشتے صرف نبی کو ہی نظر آ سکتے ہیں، وہی صرف نبی کو ہی مل سکتی ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتی. پھر آپ ویریفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اللہ استاد نے صحیح کہا تھا، ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہوگا. ہاں بھائی، یعنی انہیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہوگا، یعنی نبوت ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا کہ اور کوئی نبی بعد میں نہ آئے. یہ کام کریں گے تو نبی نہیں آئیں گے، اور اگر یہ کام کریں گے تو یہ عقیدہ کتنا کمزور ہے کہ ان کی کوشش اور ان کی محنت کے بغیر یہ عقیدہ موجود نہیں رہے گا. کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف ایک پولیٹیکل نعرہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کی ویلیو نتھنگ ہے اصل میں. یہ صرف اور صرف لوگوں کو بانٹنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہر شخص کے مختلف عقیدے ہیں ایک دوسرے سے، ہر کوئی ڈفرینٹ بلیفس رکھتا ہے. جب آپ مانتے ہیں کسی مذہب کو، کسی خدا کو، تو آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بلیو کرتے ہیں جس کی کوئی ریشنل ریزن نہیں ہوتی. جیسے حضرت محمد کو نبی ماننے کی اصل میں کوئی ریشنل ریزن نہیں ہے، کسی بھی خدا کو ماننے کی کوئی ریشنل ریزن نہیں ہے.
دلیلوں سے ثبوتوں سے اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر ایمان اس بات کا ثبوت ہے، اس لیے آپ اس کو مانتے ہیں۔ ایمان ثبوت ہے نہیں ہے، مگر آپ اسے ثبوت مانتے ہیں اور آپ اسے مان لیں۔ اسی طرح جتنا آپ کا ایمان آپ کے عقیدے کی دلیل ہے ختم نبوت کی، اتنا احمدیوں کا بھی ان کی کے عقیدے کی بھی دلیل ان کا ایمان ہے، کیونکہ وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ بالکل، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں سب کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تاکہ غفلت میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ان جھوٹوں کی باتوں میں نہ آئے۔ جی یعنی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا پاکستان میں ختم نبوت کے خلاف کوئی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ایک خطرہ موجود ہے کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ختم نبوت سے ہٹ جائیں گے اور حضرت محمد کے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں ان کو ماننے لگیں گے؟ یہ پاکستان میں اسلام سب سے زیادہ خطرے میں ہے اور ہمیشہ تک خطرے میں رہے گا۔ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر آپ نے اتنا بڑا اسلام کا قلعہ بنا بھی لیا تھا تو آپ اس میں بھی اسلام کو محفوظ نہیں رکھ سکے، تو اس سے بہتر تھا کہ پھر آپ یہ ملک نہ بناتے، کیونکہ شاید آج اسلام اکراس دا بارڈر ہندوستان میں زیادہ محفوظ ہے، وہاں پہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار بھی نہیں دیا گیا۔ پرابلم ادھر ہی ہے صرف، کیونکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملک جب مذہب کے نام پہ بنا لیا تب آپ کو مذہبی شدت پسندوں کی بات سننی پڑے گی، اور مذہبی شدت پسند تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ان سے اختلاف کرنے والے کسی شخص میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ ان کو قانونی طور پہ انڈر کنٹرول نہیں کریں گے، یہ روز پاکستان کی احمدی اقلیت کو مارتے رہیں گے، ان کو قتل کرتے رہیں گے، انسانی خون بہاتے رہیں گے اور انصاف کا جنازہ نکالتے رہیں گے۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے والی۔ یہ ایک بہت زہریلی ویڈیو ہے یہ والی۔ بچوں کے ذہن میں نفرت ڈالی جا رہی ہے، اور جو نفرت بچپن میں سکھا دی جائے انسان پوری زندگی چاہ کے بھی اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ویڈیو کی وجہ سے بہت سے نوجوان آنے والے وقت میں دہشت گرد بنیں گے۔ بہت سے بچے جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کی احمدی اقلیت کے خلاف آپ کو دہشت گردی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اس طرح کے مٹیریل کو FIA پاکستان میں کوئی کام نہیں کرتی۔ سائبر کرائم ونگ کو اس ویڈیو کے خلاف ایکشن اصل میں لینا چاہیے، مگر وہ تو لوگوں کے ٹیکسٹ میسج دیکھیں گے کہ کسی نے کسی کو کیا بھیج دیا اور اس کے اوپر لوگوں کو وہ پکڑیں گے۔ جو ماس وائلنس، قتل و غارت، دہشت گردی کی وجہ ویڈیو بن سکتی ہے، اس ویڈیو پہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ مفت کی حرام خوری کی نوکریاں کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ جی بھائی، ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کا کام کریں گے۔ تو جی یہ ساری داستان ہے، آپ کے سامنے یہ پورا سلسلہ ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ یاد رکھیے گا کہ مذہبی جنونیت کی آگ تو آپ نے احمدیوں کے نام پہ لگا لی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس آگ میں جب پھیلنا ہے تو اس کا آخری اڈا جو ہے نا وہ فرقہ واریت ہے، اور جب یہ فرقے طاقتور ہوں گے احمدیوں کے خلاف تو پھر آخر میں جب طاقت کسی کے پاس آ جاتی ہے تو پھر اوروں پہ بھی تو استعمال کرتا ہے نا۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بریلوی اور دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ بھی لڑیں گے، اور یہ جماعت بریلوی والے جو ہیں یہ مسئلے کریٹ کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو پہ کامنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نفرت کا احاطہ کیا جائے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے ڈیفرنٹ عقائد کی بنیاد پہ پاکستان میں، جس طرح پاکستانیوں کو بانٹا جا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کو جو کہ ان کے مذہبی نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، اگری نہیں کرتے، ان کو زبردستی پاکستان کے دشمن ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹائٹل ٹوٹلی انوارنٹیڈ ہے، اور اس کے ریپرکشنز اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر کل کو پاکستانی ہونے کا لیبل بھی کسی پہ یا اتارنا ہے کسی پہ لیبل، تو وہ صرف اور صرف کسی ایک فرقے کے مذہبی نظریے کی بنیاد پہ اتارنا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا پاکستان میں لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، غدار کے نعرے یہاں پہ بڑے آرام سے لگ جایا کرتے تھے، غدار لوگوں کو بنا دیا جاتا تھا، مگر یہ یاد رکھیے گا
کہ گستاخ اور غدار جب کسی کو اکٹھا بنایا جائے گا تو وہ انسان کو تو شاید جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی. بہت مشکل ہو جائے گا اس انسان کے لیے زندہ رہنا، اپنے بچے پالنا، اس کے بچوں کا اس ملک میں کوئی روزی کمانا، ایجوکیشن حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان ویسے ہی ایک جہنم ہے اور اس جہنم میں بھی ان لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی. چلیں اپنا خیال رکھیے گا، ان باتوں پر غور ضرور کریں. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. آپ کی سپورٹ اس چینل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں